अस्सलामु अलैकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। आज हम एक नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी आई थिंक हम सभी को ज़रूरत है, और ज़िंदगी में किसी न किसी मकाम पे हमारा ये सफ़र शुरू होता है। कौन सा सफ़र? रब से जुड़ने का सफ़र। तो ये नावल काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट किया जाए क्योंकि हम सभी को इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे भी इस वक्त ज़िंदगी के इस मरहले में इसकी फिर से ज़रूरत है। मुसन्निफ़ा हैं इसकी उम्मे हुरैरा। देखते हैं हमारा ये सफ़र कैसा जाता है और किसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। तो सपोर्ट करना हरगिज़ ना भूलिएगा। शुरू करते हैं ये सफ़र अल्लाह के नाम से। आज फातिमा की काफ़ी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही हसरत और रश्क भरी निगाहों से क़ुर्रतुल ऐन की तरफ देख रही थी। क़ुर्रतुल ऐन एक मामूली सूरत की लड़की थी, मगर कोई ख़ास कशिश थी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों के गिर्द हलकों में, जो उसे बाकियों से मुमताज़ करती थी। कितनी ही देर फातिमा क़ुर्रतुल ऐन की बातें ऐसे ही साकित होकर सुनती रही। तुम्हें ऐसे जवाब मिल जाते हैं क़ुर्रत? वो बहुत ही हैरानी और रश्क के साथ उसकी तरफ खिसकते हुए बोली थी। फातिमा, जब इंसान अल्लाह की तरफ दिल में हिदायत की तड़प लेकर आता है ना, उसकी किताब को थाम लेता है, उसकी एक एक बात पर सच्चा यकीन करके इताअत करता जाता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही मौजज़ात रोज़ रूनमा होते हैं। फिर वो अर्श पर मुस्तवी रब अपनी आयात के ज़रिए ना अपने इस बंदे को तसल्लियाँ देता है, सिखाता है, समझाता है और संभालता है। और क़ुर्रतुल ऐन मोहब्बत भरे लहजे में से बता रही थी कि आंखों में नमी सी तैरने लगी, और फातिमा के तो रोंगटे गोया खड़े हो रहे थे। उसकी बातों को सुनकर उसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी। उसे एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे क़ुर्रतुल ऐन की आंखों के गिर्द बने हल्के उसके रब से मोहब्बत की अलामत थे। हाँ, वो भी तो कभी किसी इंसान की मोहब्बत में ऐसे ही अपनी आंखें काली करती रही थी, मगर अब ठोकर लगने के बाद उसे एहसास हुआ था कि दुनिया का हर रिश्ता फ़ानी है, खुसूसन हराम ताल्लुकात, जो इंसान के अंदर के सुकून को ना बर्बाद कर देते हैं और उसे अपने आप से भी और उसके रब से दूर कर देते हैं। मगर अब वो संभलना चाहती थी। क़ुर्रत, मैं ऐसा क्या करूं कि अल्लाह मुझसे भी ऐसी ही मोहब्बत करे? मैं भी उसकी मोहब्बत महसूस करके आंसू बहाऊं, मुझे भी वो हर लम्हा थामे और अपनी आयात के ज़रिए जवाब दें। फातिमा के लहजे की तड़प और आंखों की नमी ने क़ुर्रतुल ऐन के ईमान में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। वो दिल ही दिल में फ़ातिमा से मोहब्बत महसूस करने लगी थी। यही तो थी अल्लाह की खातिर मोहब्बत, उसकी मोहब्बत पाने की खातिर मोहब्बत। क़ुर्रतुल ऐन मुस्कुराते हुए प्यार भरे लहजे में उसके हाथ को थामते हुए कहने लगी, फातिमा, तुम्हें पता है ये हिदायत वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके लिए जब तक तुम तड़प नहीं दिखाओगी ना, वो तुम्हें मिलेगी नहीं। तुम अल्लाह के आगे सजदों में गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दें, मुझे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लें। अल्लाह को दिखाओ ना अपनी तड़प। तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? सूरह शूरा आयत नंबर 13। वो हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करे। तो तुम रुजू तो करो, वो तो मुंतज़िर है तुम्हारा। तुम एक कदम बढ़ाओगी, वो कितने कदम तुम्हारी तरफ आएगा। वो तो बंदे की तौबा का इंतज़ार करता रहता है। फातिमा, वो मालिक है और हम ग़ुलाम। क्या दुनिया का कोई मालिक अपने ग़ुलाम से ऐसी मोहब्बत करता है, जबकि ग़ुलाम अपने ही मालिक का दिया खाकर उससे दगा करे? ये तो हमारा रब है ना फातिमा। वह हम जैसे बेवफा ग़ुलामों का भी मुंतज़िर है, मगर कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना होगा ना। और फातिमा हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उसने वाकई कभी सोचा ही नहीं था कि अल्लाह, हाँ, वो तो उसकी ग़ुलाम थी जिसके एहसानात पर वो जी रही थी, मगर बदले में वो क्या कर रही थी? नमाजें कैसी थीं उसकी? कभी दिल किया तो पढ़ ली, ना किया तो छोड़ दी। सबसे हल्का तो उसने नमाज को ही लिया हुआ था ना, और नमाज छोड़ना उसके लिए कितना आसान था। खा बाजार जाना हो या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो या थोड़ी सी थकावट हो, मूड ख़राब हो, पसंदीदा ड्रामे की किस्तों में महव हो, सबसे पहले नमाज ही तो छोड़ने का ख्याल उसे आता था। और आज उसे एहसास हो रहा था कि क्यों इन सब हालात में वो खाना पीना, सोना या अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती थी। क्या वाकई उसके नज़दीक उसके मालिक का यही मकाम था, सबसे कम? फिर अगर पढ़ती भी तो बस 2-4 टकरे मारती थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो अल्लाह के सामने खड़ी होकर वो पढ़ क्या रही है। और शर्मिंदगी से तो उसका दिल डूबता ही जा रहा था। वो कैसे पलटे अब?
کس منہ سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھا کر وہ چھید کرتی رہی ہے؟ وہ اس جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر تک خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی راستے سے گزر کر تو آئی تھی اور وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموشی اور اس کے خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں کو سمجھ سکے۔ ایسا ساتھ جسے میسر ہو وہ پھر بڑا خوش قسمت انسان ہو جاتا ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اسی لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی ہے، مجھے تو اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد ہی نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے معاف کریں گے مجھے؟ اور فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کیسے معاف نہیں کریں گے چندا، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تو خود بڑھ کر اسے تھامتے ہیں۔ مگر قرۃ، میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی شاید مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ کیا اللہ اسے معاف کر دیں گے، اور قرۃ نے اسے کہا، اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی۔ وہ سفید، نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا۔ فاطمہ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے، تو یہ دیکھو۔ قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا، لو تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ، میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو چندا، میں نے پکڑا ہوا ہے نا، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اور فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ تو دیکھے تھے اور وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی کہ یہ لوگ تو بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان درست ہی نہیں تھا۔ سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، یہ تو اس کی اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے، اور وہ اب بھی شرمندہ سی تھی۔ تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ اور فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ آخر کون تھی، اور رب سے یہ جو جڑنے کا سفر ہے، کون سی تکالیف اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ فاطمہ دراصل ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور ایک ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو کوئی نماز روزہ کر لیا اور دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا جاتا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا کوئی وظائف یا نوافل، وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تھا، مگر
صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی جو کہ یونیورسٹی میں BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی مگر ہر ایک کے ساتھ جلد ہی گھلتی ملتی نہ تھی۔ جو اس کے ٹیسٹ کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا۔ وہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے تھے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فاطمہ نے کبھی بھی خود قرۃ العین سے علیک سلیک نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی تمام کلاس فیلو سے بہت ہی اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ واحد اس کلاس میں لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی، مکمل سیاہ عبایا۔ اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر ہی جھکی رہتی تھی۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھی، کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کوا رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایسی باتوں کو اسمائل کر کے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری تو نہیں کر سکتی تھی۔ اور فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان دیا ہی نہیں تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا ہی پڑا تھا۔ ارسین ہوا ختم۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اور پھر مٹھی کو زور سے بھینچ لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب تو اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا تھا کہ اس قرآن کو بس ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک تو وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی ہی کرتی آئی تھی، اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے ہی پیچھے ڈالے رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا تھا۔ جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملنا تھا، اسی کو بھلوا کر دنیا کو جنت بنانے کے خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا۔ حتیٰ کہ زندگی کی ان لمبی لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھی، کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھیں؟ سورہ زمر آیا نمبر 53 اور 54۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھیں، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے تھے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دی ہے؟ اس کی آواز کی کپکپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آئے، کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگوں میں کہنے کی ہمت ہوتی ہے اور وہ ہمت کرتے ہیں، کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی ہی پلاننگ ہے۔ اور فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اس سے؟ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرۃ، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔
میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ اور فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اسی جگہ دینا تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمد للہ کثیرا، اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ اور فاطمہ سوچتی رہی، یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی اور سین ہوا ختم۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف آ گئی۔ اسے کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگا رکھے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگائی تھی، اور وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تھی، تاکہ سارا دن جو بھی پرندہ اور جانور اس میں سے پیے اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا، اور تیز ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھی، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً سے وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بہت بردبار اور غفار ہے۔ سورہ الاسراء آیا نمبر 44۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا اور سچ تھا، مگر بہت ہی کم لوگ تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے تھے۔ یہ آیت یاد آتی ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور غروب ہوتے سورج سے سارا سما بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنا رب یاد آتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی کر رہی تھی۔ زرد ہوتے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی، گویا آسمان کے پار کہیں کسی کو وہ محسوس کر رہی ہو۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اسے ہر اس انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ اور فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت سی دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دے، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دور پار سے اسے مغرب کی اذانیں سنائی دیں۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں نے تو ابھی بھی قرآن کو بہت ہی مضبوطی مگر محبت سے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی، سورہ المائدہ آیا نمبر 83۔ اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ اور اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی، قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی پر نم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہنے لگی، او فاطمہ، تم کیا جانو، تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھی۔ ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔
فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا اور وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ آپی آپ باجی کی دوست ہے نا؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے کرتلین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا۔ اوہ وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بچے کرتلین کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل کرتلین کی طرح۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی اور اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی اور فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت ہی پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی، چاچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ خیریت سے آئی ہو نا اس جگہ بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی، فاطمہ یہ کہہ کر کرتلین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ اور چاچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے اور دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تمہیں حقیقت کیوں نہیں نظر آتی؟ علینا تو اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی اور آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنی ہی ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اسے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ تو نہیں دینا، اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ تو ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول تو بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے اور ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں ہی اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی اور آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے ہی سمجھا رہی تھی۔ میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو، اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے یار۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور علینا جانتی تھی وہ اس سب سے جان تو چھڑانا چاہتی ہے مگر اسے راستہ نہیں مل رہا اور اسے فاطمہ پر بہت ترس آتا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے سے صرف ٹائم پاس ہی کر رہا ہے، میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں یار، اس کے ہاتھوں تو پھر سے میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ اور یہ بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی تو نہیں تھی، مگر وہ کہتی ہے نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین تو نہیں آتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا، اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنی پکچرز بھیجنا اس کا معمول ہی بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کامنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھی۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اس کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا اور وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ بھی رہا تھا کہ گہرائی میں تو صرف رسوائی ہی ہے، ابھی وقت ہے گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم کرتلین یونیورسٹی کے کوریڈور کی سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔
اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاست سے سر پہ ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پہ آ رہی تھی، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی تھی۔ او فاطمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی کیسی ہو؟ اور فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرم جوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے سیاہ نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سے رکھتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ تھا اس میں جو فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی تھی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر رہتی تھی، شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے یہ لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تو تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھینچی چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر آئی تو مغرب کا وقت جانے والا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی کہ میں مزید اپنے رب کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی نا تو مجھے ایسا لگا کہ میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو گئے تھے، دماغ معاف تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، اور آنکھیں تو بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا نماز میں پڑھا، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بہت سسکیاں لے لے کر میں روئی تھی۔ اس نماز کے بعد مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پر نظریں جمائے میکانکی انداز میں سب کہے جا رہی تھی، اور قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہے جا رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے سکون تو ملتا ہے، مگر وہ وقتی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھو، اب تو میں اسے بھی چھوڑ چکی ہوں جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو پھر مجھے کیوں نہیں ہر وقت وہ سکون ملتا؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی تھی، مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، فاطمہ، پتہ ہے ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے نا تو یہ جسم بیکار ہے، یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہی ہے جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی ہے، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑکتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود اور ہنسی مذاق سے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ ہاں، لیکن قرۃ، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، تو کیا اس سے میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ اور فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ فاطمہ، دیکھو، نماز فرض ہے، یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھائیں، پانی نہ پئیں، تو کیا اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی کام بہت ضروری ہیں جو ہماری روح کی ضرورت پوری کریں گے۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اور فاطمہ نے پھر سے اداسی کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے، کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے خود پر کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے سب باتیں بہت ہی گہری مگر نئی تھی، اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے
پردے جھٹتے جا رہی ہوں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے یہ جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی جا رہی تھی اور اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے، اور بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبز گھاس پر آ کر رک گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے چرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی ہوں۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر میں تو گھبرا گئی اور یہیں آ گئی۔ ماما، میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ اور فاطمہ بھویں سکیڑے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم نے کہا کیا تھا، مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اور فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا کہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی اور یہ سفیان کا میسج تھا جو اسکرین پر چمک رہا تھا، اور اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ میں پڑا کافی کا مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی اور اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے، وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی اور اس نے آنکھیں کھولیں، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ، تم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی اور اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا اور دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ، وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم یہ سب کچھ برداشت کر سکو گی؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لو گی اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ سے اس کے اندر سرگوشی کی تھی اور اس کے حلق میں کچھ اٹک سکے، آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ، رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، یہ محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت اب دھیمی ہو گئی تھی اور رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ قبیح شکل کی مخلوق کہکہا لگا کر ہنسی تھی اور پھر سے نفس جیت چکا تھا اور وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی اور سین ہوا ختم۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ واقعی محبت تھی؟ یہ واقعی محبت ہے جو انسان کو وقتی لذت دیکھ کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام بھی اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا، یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ ہی تھا؟ ایک عجیب سے گھٹن اسے آ گھیرا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی اور اسے احساس تک نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیسے؟
نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کے ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس سے ضیاع تو دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے اسٹیٹس سین کرنے لگی۔ یکا یک قرۃ العین کا اسٹیٹس سامنے آیا جو ابھی 17 منٹ پہلے اپلوڈ ہوا تھا۔ سورہ الاعراف آیا نمبر 102۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا ہے۔ اس کا یہ سٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل تو جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃ العین اکثر اپنے سٹیٹس پر آیات یا احادیث لگایا کرتی تھی اور فاطمہ تو اکثر اگنور کر جاتی یا سرسری سا پڑھ کر گزر جاتی تھی، لیکن آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پائی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت ہی زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو اور دل کی بے چین دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا تھا۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران تو ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ قرۃ العین کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب تو ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا، یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آئے اس کے رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے بارے میں جواب دے رہے تھے؟ نافرمان، ان کو نافرمان، یعنی میں نافرمان؟ ہاں، میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی ہوں۔ موبائل سائٹ پہ رکھ کر وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لیا۔ آنسو زارو قطار بہ رہے تھے اور جسم مسلسل کانپ رہا تھا، اور نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ او اللہ تعالیٰ، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں پھسل گئی تھی، میں پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا ہے کہ میں نافرمانی تو ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی اور ہچکی بن چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی، تو اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے بھی قرۃ کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے اللہ جی، پلیز۔ میں کمزور پڑ رہی ہوں اور میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اور سین ہوا ختم۔ شہریار رکو، امی دیکھیں نا اس کو، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں نا۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی جو مذاقاً اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر بھاگ رہا تھا، اور دونوں بہن بھائیوں کی اصلی محبت اور چھیڑ چھاڑ ان کے گھر کا معمول تھی۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا اور دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بھری لڑائیوں سے ان کی ماں بہت ہی محسوس ہوا کرتی تھی، اور شاید دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو ہی خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقتیں کر کر کے ان کو پڑھایا لکھایا تھا، یہاں تک کہ آج وہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے اچھا ہو رہا تھا۔ امی یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ چھین کر لے جاتا ہے مجھ سے، میں نے تو کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا نا۔ نائلہ روحان سی ہوگی اور اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار بہن کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ اور شہریار کہا لگا کر ہنسا، اور نائلہ تو مزید ہی چڑھ گئی تھی۔ اسے تو یہ بات آگ کی طرح لگی تھی، اور اس کی ماں ایسے مواقع پر اسی بات سے ہی تو اس کو چھیڑا کرتی تھی۔ یہ لیں بھائی، آپ تو مہمان ہیں اب کچھ عرصے کی۔ اور شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ میں دے دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئی واپس اپنے کیمرے کی طرف مڑ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے اور سین ہوا ختم۔ اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ قرۃ اور فاطمہ ہوتی ہیں یونیورسٹی میں، اور فاطمہ قرۃ سے کہتی ہے، قرۃ میرا دل کرتا ہے میں اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی آئے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہوتے ہی قرۃ العین کے پاس آئی تھی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس دھوکے کے جال سے اب نکلنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں، دل اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا، اور وہ روحان سی ہوئی تھی۔
فاطمہ، یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کو بے اختیار کرنے کا اختیار ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین کے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے، مگر اس معاملے میں ہم اتنے بے بس بھی نہیں ہیں۔ نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا پھر اسے برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی، اور آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا، ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا ہو۔ یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہو کر شفا یاب ہونا چاہو گی۔ میں شفا چاہتی ہوں، فاطمہ فوراً سے بولی۔ الحمدللہ۔ دیکھو، کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا۔ پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اثر پوری طرح سے کر سکے، اور فاطمہ ہمتن گوش ہو کر سن رہی تھی۔ پرہیز میں سب سے پہلے تم اس کا نمبر ڈیلیٹ کر کے بلاک کرو، تمام کانورسیشنز اور پکچرز سب کچھ ڈیلیٹ کرو، اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو بھی تم خود سے دور کرو۔ کوئی بھی ایک چیز ایسی اس کی تمہارے پاس نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلائے، اور جب تم یہ سب کچھ کر چکو نا تو تب پھر تم مجھے بتانا۔ اور فاطمہ نے آنسوں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے بس بات میں سر ہلایا۔ اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا، 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا، وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب کی بار وہ مسکرا کر بولی تھی، تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ آل عمران، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے، تم کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دیں، اور سین ہوا ختم۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نسریں تو حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور کچھ جھنجھلاہٹ سے شاید، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکا یک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی تھی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ رمضان میں اور اب 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا تھا۔ اس 9 عمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ تو ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں، اور وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسی ہی، اور سین ہوا ختم۔ خیر، شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف آ جاتا تھا، جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہو جاتی۔ یہیں پر وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کا بھی پڑھتا رہتا تھا۔ النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا، جسے یہ 2 نوجوان لڑکے چلا رہے تھے۔ یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی بکس دستیاب تھیں۔ یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے تھے۔ شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا، اور سین ہوا ختم۔
اگلا سین شروع ہوتا ہے فاطمہ کے گھر سے، جہاں بھی اس کی امی اسے بلا رہی ہوتی ہیں۔ فاطمہ بیٹا، میں کب سے؟ مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر تو وہیں ٹھٹک گئیں۔ ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹ پیکس، چاکلیٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ فاطمہ اپنی الماری سے کچھ نکالنے میں مصروف تھی، مگر اپنی ماما کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی۔ مسز ریان ایک ہاؤس وائف تو تھی، مگر انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، کبھی جم تو کبھی پارلر اور کبھی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ تو کبھی پکنکس۔ گھر میں وہ کمی پائی جاتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تو سارا دن ٹی وی پر برا جمع رہتی۔ فاطمہ سے دن میں 1-2 باری ان کی ملاقات ہوتی، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ لیتی، ورنہ اکثر اوقات تو بس نصیحتیں ہی ہوتی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرو فاطمہ، ہر ویک پارلر جایا کرو، فلاں برانڈ پر سیل ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ ہیلدی کھایا پیا کرو، آگے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فاطمہ خاموشی سے اپنی ماما کی باتیں سنتی رہتی، اسے کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ انہیں بتاتی یا اپنی اور سفیان سے دوستی کے متعلق کچھ وہ شو کرتی۔ اس کی عمر 21 سال تھی، اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اپنی ماما سے کرے، مگر اس کی ماما نے کبھی بھی اس طرح سے اسے ٹریٹ ہی نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گھر سے مکمل توجہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایک غلط ٹریک پر نکل آئی تھی۔ بھائی اس کے الگ مصروف رہتے تھے، ویکنڈ پر سب جمع ہوتے تو مل کر ڈنر کر لیا کرتے یا 1-2 گھنٹے ساتھ گزار لیتے، مگر آپس میں اتنی کوئی فرینکنس تھی ہی نہیں۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی کو کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق ہی نہیں تھا۔ مگر اس دن رات کو خواب میں ڈرنے کے بعد سے مسز ریان فاطمہ کے بارے میں کچھ محتاط سی ہو گئی تھی۔ پہلے جو کبھی خود اس کے کمرے میں بہت کم جاتی تھی، اب جانا بھی شروع ہو گئی تھی، اور آج کمرے کی حالت دیکھ کر تو مزید تشویش کا شکار ہو گئی۔ ماما آپ یہاں، آپ مجھے بلا لیتی نا، میں آ جاتی۔ فاطمہ نے الماری فوراً سے بند کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تم سے باتیں کرنے کا، تو سوچا خود ہی چلی جاؤں۔ مسز ریان آگے بیٹھ کی طرف بڑھتی ہوئی چیزیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا کہ کہیں ماما کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ اف میں کیا کروں؟ یہ سفیان کون ہے؟ مسز ریان نے گفٹ پیک اٹھاتے ہوئے بھویں سکیڑتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ ماما وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ فاطمہ کو لگا کہ اب اس کا دل بس باہر ہی آ جائے گا۔ اس کی والدہ گفٹ پیک کھول رہی تھی۔ صرف کلاس فیلو؟ مسز ریان کی مشکوک نظروں نے فاطمہ کو مزید کنفیوز کر دیا، اور اس کا رنگ مان پڑ چکا تھا۔ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے فاطمہ، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ماما وہ دوست بھی ہے۔ تم نے کبھی بتایا نہیں فاطمہ؟ مسز ریان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً انہیں اپنی بیٹی سے ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ کوئی صرف دوست ہو اور اتنے سارے گفٹس بھی دے، اور بائی دی وے لڑکا لڑکی کب سے دوست ہونے لگ گئی؟ مسز ریان نے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، مگر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آخر ماں تھی، اور ماں جیسی بھی ہو، اولاد کے بدلتے رنگ سے پہچان لیتی ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہی ہے۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اب تو وہ یہ سب ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس دلدل سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر ماما کیا بتایا اب انہیں، اور دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور سین ختم ہوا۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے قرۃ العین کے گھر سے۔ امی دل کرتا ہے بس آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے کھاتی رہو، قسم سے مزہ آ جاتا ہے، قرۃ العین نے دیسی گھی میں چوپڑی روٹی ساگ کے ساتھ کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تاکہ تمہیں خود کبھی کھانا نہ بنانا پڑے، سب جانتی ہوں میں تمہارے یہ مسکے بازی، اس کی ماں نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے مذاق کر ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور قرۃ العین ہنستے ہوئے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے دعا پڑھنے لگی۔ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، اور اللہ میری امی کو جنت کے لذیذ کھانے کھلائے، آمین۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یک دم خوش ہوتے ہوئے آمین آمین کہہ رہی تھی، اور اچانک ساتھ پڑا ہوا فون بجا، اور قرۃ العین نے اپنی رنگ ٹون کے طور پر قرآن کے متعلق عربی نشید لگائی ہوئی تھی، جو کہ میوزک سے بالکل پاک تھی۔ نور فی الظلماتی، میرے اندھیروں میں نور کرتے، انسی فی خلاواتی، میری تنہائی میں انسیت کا ذریعہ۔ وہ اپنے اعضاء کی حتی الامکان حفاظت کرتی تھی، خصوصاً میوزک سے۔ اس کے مالک نے جو چیز حرام کر دی تھی تو وہ غلام ہو کر کیسے اسے اپنے لیے حلال کر سکتی تھی، حتیٰ کہ موبائل ٹون کا بھی میوزک ختم کر دیا کہ کہیں اس کے دل پر سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کہیں اس کے دل کا نور نہ بجھ جائے، کہیں اس کا دل سخت نہ ہو جائے، یا کہیں اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے دل میں منافقت جنم نہ لے لے، کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسے منافقت سے ڈر لگتا تھا، اور منافقین کے انجام جہنم کے سب سے نچلے گڑھے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا کی خواہاں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا بچا کر رکھتی تھی، اور یہ فاطمہ کا فون تھا۔ امی فاطمہ کا فون ہے، یہ کہتے ہوئے قرۃ العین موبائل اٹھا کر کمرے میں چلی گئی، اور سین ہوا ختم۔
اچھا گڑیا صبر کرو، کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ قرت اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مما نے مجھے اتنا ڈانٹا، وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بابا کو فون کر کے بتائیں گی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ بابا کینیڈا میں بیٹھے مجھ سے کتنا خفا ہوں گے نا۔ اور قرۃ العین کے سمجھانے پر فاطمہ اب اپنے آنسو روک نہیں پا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت ٹوٹا تھا، اس کی ماما نے اس کی بہت زیادہ بے عزتی کی تھی۔ قرت میں نے ماما کو بتایا بھی تھا کہ میں یہ سب ختم کرنے جا رہی ہوں، میں سلسل سے نکلنا چاہتی ہوں، انہیں سمجھنا چاہیے تھا نا مجھے۔ فاطمہ اگر تم یہ سب پہلے نہ چھپاتی تو شاید آج یہاں تک نوبت نہ آتی نا، قرۃ العین نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ قرت تم بھی مجھے بلیم کر رہی ہو، تم جانتی ہو نا کہ میں واقعی خود کو بدلنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ کو قرۃ العین سے اس بات کی امید نہیں تھی، اور قرۃ العین کی بات کافی حد تک درست بھی تھی، مگر شاید اس نے غلط موقع پر یہ کہہ دی تھی جس پر اب وہ دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوری فاطمہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، تمہیں برا لگا ہے، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے واقعی تم سے امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ نے فون کاٹ دیا، اور دوسری طرف قرۃ العین ہونٹ بھینچ کر رہے کہ اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ فاطمہ جو پہلی بہت ہرٹ تھی اس نے اسے مزید ہرٹ کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری، اللہ تعالیٰ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے بندے کا دل مزید دکھی ہو گیا، آپ پلیز اسے صبر دیں، اسے سیدھا راستہ دکھائیں، اسے اپنے قریب کر لیں، پلیز اللہ تعالیٰ۔ قرۃ العین دل ہی دل میں اپنے رب سے سرگوشی کرنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ بھی فاطمہ جذباتی حالت میں، اسے تھوڑا وقت تو چاہیے، جب جذبات ٹھنڈے ہوں گے تو وہ خود ہی اسے منا لے گی، اور سین ہوا ختم۔ خیر فاطمہ نے تو موبائل سائڈ پر پھینکا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ تمہارا رب تمہیں قبول نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو یہ سب ہوا ہے، تم خود کو گناہ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ قرۃ العین نے جھوٹ کہا تھا کہ جب کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر تھامتا ہے، مگر دیکھو یہاں تو سب نے تمہیں دھتکار دیا۔ اور فاطمہ کے آنسو یک ٹک رک گئے۔ کیا واقعی اس کے رب نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا کہ وہ بہت بری لڑکی ہے؟ مگر میں نے تو اپنی سب سے محبوب ترین چیز قربان کرنا چاہی تھی نا اللہ، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ اور آنسو پھر سے بہنے لگے تھے، اور سین ہوا ختم۔ وہ 2 دن سے شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اس کی ماما کا رویہ اب قدرے بہتر تھا، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس دن انہوں نے فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ وہ اب اس سب جھنجھٹ سے تو نکل نہیں چاہ رہی تھی، مگر اندر کہیں مسز ریان کو اپنی تربیت میں کمی بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ فاطمہ بیٹا یہ سوپ پی لو، کچھ انرجی آ جائے گی تو چل پھر سکو گی نا۔ اور فاطمہ بیڈ پر موٹے کمبل میں لپٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ ماما پلیز، بالکل موڈ نہیں ہے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہتی فاطمہ نے مسز ریان کی طرف سے کروٹ بدل لی۔ جب بھی مسز ریان اس کے کمرے میں آتی اور کچھ بات کرتی تو وہ تھوڑی دیر بعد یہی کہتی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی سوج رہی تھیں، اور مسز ریان سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ زیادہ سونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یا وہ روتی رہی ہے، اور وہ خاموشی سے بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ اوکے بیٹا آپ ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں آج نیچے لاؤنج میں ہی ہوں، یہ کہہ کر مسز ریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ سیدھی ہو کر چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ آنسو نے پھر سے اس کی آنکھوں کو گرم کر دیا تھا، کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا، سفیان کی یاد یا کچھ اور؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی اس کیفیت میں تو اب اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا۔ فی الحال تو وہ کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں رات کے 8 بج رہے تھے اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور سین ہوا ختم۔ آسمان سے لٹکتی وہ مضبوط رسی نیچے فضا میں معلق تھی۔ وہ خود ایک گہری کھائی میں کھڑی تھی جس کے کنارے بہت بلند تھے۔ وہ اس گھپ اندھیرے میں کھائی کے صرف کنارے ہی دیکھ پا رہی تھی۔ رسی کا لٹکتا ہوا سرا اس کے قد سے کچھ بلند تھا۔ وہ بار بار اچھل کر اس کنارے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اس کھائی سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے اس وحشت بھرے ماحول سے نکلنا تھا اور اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آس پاس سے بہت ڈراؤنی آوازیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ اسے جلد از جلد خود کو بچا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس بھاری پتھر کو مشقت سے اٹھا کر لائی اور اس پر چڑھ کر اچھل کر رسی تھام لی۔ رسی کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسرا سرا تو بہت ہی مضبوطی سے آسمان میں جمع ہوا تھا۔ اسے قدرے حوصلہ رسی کے ذریعے اوپر جانے لگی۔ ہوا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر، اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کھائی سے کب نکل چکی تھی۔ اس نے نیچے دیکھا مگر یہ کیا؟ نیچے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف گھپ اندھیرا تھا، اور ایک دم سے اس کا دل
ڈوبا کہ اگر رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ نیچے گرے گی اور بچ نہیں سکے گی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا اور ہاتھوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، جسم پسینے میں شرابور تھا اور دھڑکن بھی غیر معمولی تھی۔ آس پاس وہی چمگادڑیں گھوم رہی تھیں، ان کی آوازیں اسے مزید ڈرا رہی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے رسی لٹک رہی تھی، اور آسمان سفید رنگ کا تھا۔ عجیب منظر تھا، نیچے ہر طرف گھپسیا اندھیرا اور اوپر سفید آسمان۔ جیسے جیسے وہ زور لگا کر اوپر کی طرف کھسر رہی تھی، ویسے ویسے آسمان پر دو چمکدار الفاظ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ابھی وہ اتنے دھندلے تھے کہ صحیح سے پڑھے بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور رسی کو تھامتے ہوئے مزید اوپر کی طرف آئی۔ الفاظ کچھ واضح ہونے لگے تھے، یہ شاید عربی کے الفاظ تھے یا قرآن۔ ان الفاظ سے پھوٹتے نور سے اس کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس نے غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہا لیکن سمجھ ہی نہیں آیا۔ کچھ تھا ان الفاظ میں جو اندر سے اس کو اپنی ہی طرف کھینچ رہا تھا، اور اس کا دل، اس کی روح یا پتہ نہیں جو بھی تھا، مگر ان الفاظ کو دیکھ دیکھ کر اسے عجیب سا حوصلہ محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لکھا ہوگا بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمگادڑ اسے آ کر زور سے ٹکرائی اور یکا یک اس کی چیخ نکلی اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور فاطمہ کا سانس بہت پھولا ہوا تھا۔ اوہ، یہ خواب تھا؟ اس کا جسم اب کافی ٹھنڈا تھا اور بخار اتر چکا تھا، اور اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 3:40 تھے۔ آج پھر سے اتنا عجیب خواب، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور سین ہوا ختم۔ فاطمہ اٹھو بیٹا، تمہاری کوئی فرینڈ آئی ہے یونیورسٹی سے۔ صبح کے 11:30 مسز ریان نے فاطمہ کو اٹھا کر کہا۔ فاطمہ نے آنکھیں مسلتے ہوئے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یاد تھا کہ صبح 5 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی، مگر اب اتنا لیٹ اٹھی۔ مجھ سے ملنے؟ مسز ریان اب فاطمہ کے ماتھے اور گردن پر ہاتھ لگا کر اس کا بخار دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے کہ اب کافی کم ہو گیا بخار۔ ہاں، تم سے ملنے آئی ہے، شاید تمہارا موبائل آف ہے، کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر ادھر ملنے آ گئی ہے۔ جی ماما، علینا ہی ہوگی، آپ اسے یہاں لے آئیں، میں فریش ہو جاؤں۔ یہ کہتی فاطمہ واش روم میں چلی گئی، اور فریش ہونے کے بعد جب وہ روم میں آئی تو سیاہ عبایا اور سکارف میں وہ پیٹھ پھیرے بیٹھی کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ قرت، تم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہو فاطمہ؟ اور کتنی کمزور ہو گئی ہو نا 2 ہی دنوں میں تم۔ اور فاطمہ کی آواز سنتے قرۃ العین نے مڑ کر دیکھا اور اس کی طرف لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، تم نے نمبر بھی آف کر رکھا تھا، یونیورسٹی سے بھی آف، سب خیریت تو ہے نا فاطمہ؟ اب وہ اسے خود سے جدا کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور فاطمہ کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کہے۔ اسے کچھ شرمندگی بھی تھی کہ لاسٹ ٹائم اس نے قرت سے کیسے بات کی تھی، کیسے غصے میں اس کا فون کاٹ دیا تھا اور اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا تھا۔ ہاں، وہ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اور فاطمہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ قرۃ العین کو اس کے دل میں اٹھنے والی شرمندگی کے جذبات کی ہوا بھی لگے، اور اسے اپنی انا تو بہت ہی پیاری تھی۔ ادھر بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ قرۃ العین اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی نظروں میں جھانکنا چاہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر فاطمہ مسلسل اس سے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ فاطمہ، ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے؟ اور اتنا ڈسٹرب، تم جتنا بھی مجھ سے اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر لو نا، مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ اس نے فاطمہ کی ٹھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کتنے پیارے اور انمول ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی آپ کے کچھ بھی کہے بغیر، آپ کے چہرے کے بدلتے رنگ سے ہی، اور آپ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی سے، اور آپ کی مسکراہٹ میں چھپے وہ جو پھیکا پن ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے دل کی حالت کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے نا جو دل کو دل سے جوڑ دیتی ہے، کہ سامنے والے سے نکلنے والی وائبس آپ کو بتا دیتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ فاطمہ خوش قسمت تھی کہ اللہ نے اسے اپنی اتنی پیاری بندی دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے اللہ پر بہت پیار آیا کہ بن مانگے اسے قرت جیسی دوست دے دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کے گال پر پھسل گیا۔ او فاطمہ، پلیز کچھ تو بتاؤ نا۔ اس کے آنسو دیکھتے قرۃ العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ رسی، بہت گہرے خواب ہیں یہ تو فاطمہ۔ ہاں، مگر مجھے یاد نہیں کہ آسمان پر وہ 2 چمکتے ہوئے الفاظ کیا تھے، فاطمہ نے قرۃ العین کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، جب میں قرآن سیکھ رہی تھی نا، تب مجھے بہت شوق تھا خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنے کا۔ ہمارے مدرسے میں نا ایک عالم دین تھے، میں ان سے اکثر ہی اس علم کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی تھی، اور الحمدللہ ان سے کافی کچھ سیکھا بھی ہے میں نے۔ اچھا،
تو قرت پھر تمہیں کیا لگتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے نا ان میں تمہارے لیے کوئی پیغام ہے، قرۃ العین نے فاطمہ کے استفسار کرنے پر اسے بتایا۔ یعنی پہلے خواب میں تم اندھیرے میں گرتی جا رہی تھی اور وہ اندھیرا گناہوں اور جہالت کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب تم سفیان کے ساتھ انوالو تھی، مگر یکدم تمہیں محسوس ہوا کہ تم ایک پر نور سی زمین پر گری ہو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تمہاری اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارے دل کا نور بحال ہو کر الحمدللہ تم نے سفیان کو چھوڑ دیا، تمہیں اس گناہ کا احساس بھی ہوا اور تم اللہ کے قریب بھی ہوئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ فاطمہ قرۃ العین کی ساری باتیں نہایت غور سے اور حیرانی سے سن رہی تھی۔ مگر اب جو رات تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے خود کو ایک سیاہ اندھیری کھائی میں پایا، یعنی تم ابھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہوئی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ابھی بھی اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے تمہارے، اور یہ اندھیرا تمہیں دوبارہ سے اس گناہ کی طرف مائل بھی کر سکتا ہے، اور وہ ارد گرد کی چمگادڑیں جو ہے نا وہ مختلف فتنے ہیں جن سے خود کو بچانا اس کھائی میں بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں ویسے سچ کہوں قرت، میرا دل نہ بہت بے چین ہوتا ہے سفیان کی یاد سے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس دن اس کے سارے آثار تو ختم کر دیے، اپنے موبائل کو بھی بند رکھا ہے کہ شاید میرے دل کو قرار آ جائے، مگر دیکھو میری حالت کیا ہوگی ہے۔ ارے میری تو نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں، میرے دل کی بے چینی مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، میرا دل بار بار اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور فاطمہ کی آواز کی کپ کپاہٹ واضح ہو رہی تھی اسے محسوس۔ چندہ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں اس خواب میں اس سب سے نجات کا راستہ بتایا جو تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے گا اور تمہارے دل کو اس سب سے بے نیاز بھی کر دے گا۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ زور سے تھامتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ہوتا تو اس کی بے چینی کو اس کے دل سے نکال کر وہ پھینک دیتی، مگر دل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، انسان تو بس دعا کر سکتا ہے، اور وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ خواب میں کون سا نجات کا راستہ بتایا اللہ نے؟ فاطمہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رسی ہے وہ راستہ، قرۃ العین نے گہری سوچ میں بے اختیار خود کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ کیسی لگی آج کی یہ آپ کو ایپیسوڈ ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں، اور تقریباً اس کی 5 یا 6 اور اقساط آئیں گی اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ رب سے جڑنے کا یہ سفر آپ کو کیسا لگ رہا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہے یا آپ کی کسی دوست کی زندگی میں ایسا لمحہ تھا، آپ نے اسے کیسے گائیڈ کیا یا کسی نے آپ کو کیسے گائیڈ کیا، اور وہ ایک ایسی کیا بات تھی یا آپ کی زندگی میں ایسا کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، تاکہ آپ کی سٹوری سے بھی کسی کو ہمت ملے اور شاید آپ کے لیے بھی کچھ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال، سپورٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔